बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। बनातुन नाश की किस्त नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज किस्त नंबर 4 है। किस्त नंबर 3 में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि महमूदा कायल करने की कोशिश करती है हुसन आरा को कि हुनर बहुत बड़ी नेमत होता है, सब कुछ पैसे से ही नहीं ख़रीदा जा सकता, बल्कि हुनर की एक अपनी अहमियत होती है। अगर जुलाहा कपड़ा ना बुने और सुनार ज़ेवर ना बनाए और इसी तरह मोची जूता ना बनाए तो इंसान के पास पैसे भी हों तब भी उसका गुजारा नहीं हो सकता, जब तक कि ये हुनरमंद लोग हुनर को अच्छी तरह सीख कर उसमें महारत हासिल करके हमें ये अच्छी चीज़ें तैयार करके ना दें। तो अब आगे चलते हैं। ये इसकी एक हमसाई का किस्सा चल रहा था, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमसाई के बारे में कहती है कि वो गरीब होने के बावजूद बड़े सुख की नींद सोती है और मेहनत बहुत करते हैं वो लोग। तो वो आटे के हवाले से कहती है कि आटे में तो सुरसुनियाँ पड़ जाती हैं। तो अब आगे चलते हैं। जहाँ ज़रा देर हुई आटे में सुरसुरियाँ पैदा हो जाती हैं, तलखाने लगता है हमसाई ना बीबी पैसे तो दे ही दूँ। उस्तानी जी कम बखत एक दिन तो आराम कर लिया कर, ये बला की गर्मी पड़ रही है, तेरा जी नहीं घबराता। हमसाई क्या कहूँ कि कुछ ऐसी आदत हो गई है, जिस दिन पीसना नहीं मिलता, यानी कि आटा पीसती थी ना वो चक्की से, तमाम बदन दुखा करता है और मालूम होता है कि छाती पर धरा है। खाली बैठे कुछ ऐसी अलकसी मालूम होती है कि जी नहीं लगता। महमूदा मैंने अपने जी में कहा, ये देखो मुसीबत की क्या क्या कुछ शिकायतें हो रही हैं। उस्तानी जी पीसने तो दूँ, मगर हमसाई गेहूँ झुकते हुए देती हूँ, आटा उड़ता हुआ क्यों होता है। हमसाई गेहूँ सीले हुए थे, पहले ही गले में दलिया निकलने लगा तो मैंने ज़रा आँच दिखाई थी। नहीं, मैं तो बाहर हवा में भी नहीं पीसती, दलान के अंदर पीसा करती हूँ जहाँ हवा का गुजर नहीं। उस्तानी जी क्या बताऊँ, कई दिन से राह देखती हूँ, कोई गधे वाला गली में बोले तो 2 बोरे मट्टी के लूँ, दलान भी लेप जाए और चूल्हे भी टूट गए हैं, फिर से लेस पोत हो जाए। मट्टी होती तो मैं तुमसे चूल्हे बनवा लेती, क्योंकि पहले वक्तों में वो जो अभी भी गांव देहात वगैरह में जैसे वो मट्टी के चूल्हे बनते हैं ना, और लेप होता है मट्टी का वो बना के पूरा, तो वो उसकी बात कर रही है। हमसाई मट्टी का मिलना क्या मुश्किल है, हिम्मत बाप के पास थोड़ी देर में रोटी लेकर जाएगा, उधर से एक नौकर मट्टी भर लाएगा, एक टोकरा मट्टी भर लाएगा। अगर मट्टी आ जाए तो कल पसपाई के बदले यही काम करो। हमसाई दुआएं देने लगी। थोड़ी देर के बाद देखती क्या हूँ कि हिम्मत की छोटी बहन कोई 10 एक बड़ा टोकरा सर पर रखे आगे आगे और बी हमसाई पीछे पीछे चली आती हैं। निगोड़ी लड़की को देखकर मुझको तो तरस ही आया। मुझको मालूम नहीं था कि ये क्या लाई है, लेकिन मैंने जल्दी से दरवाजे से टोकरा उतरवा लिया। देखूं तो नहर की गीली मिट्टी है। मैंने कहा, अरे तुझको खुदा की ये संवारिया, तूने क्या गजब, क्या निगोड़ी, इतना बोझ। इतने में हमसाई भी आ पहुंची और मैं इससे लड़ने लगी कि हमसाई तुम्हारे दिल में ज़रा रहम नहीं, इस लड़की की बिसात देखो, इतना बोझ घर से यहाँ तक लाना देखो, लड़की ऐसी दोभर है तो बला से निगोड़ी को एक दिन जहर देकर सुला रखो। वाह, कोई सुतेली माँ भी ऐसा ना करती होगी। टोकरा मैंने उतरवाया था, ऐसा भारी बोझल पत्थर था कि आधी ही दूर पर हाथ से छूट पड़ा। नहर की गीली मिट्टी खुदा की बना, लोहा भी हल्का होता है। मेरा तो इतनी ही देर में दम फूल गया। मैंने तो किस शद्दोमत से हमसाई को इल्ज़ाम देना चाहा था, लेकिन हमसाई ने सरसरी तौर पर यह कहकर टाल दिया कि बीवी, हम गरीब लोग हैं और ये गरीब घर की बेटी है, हमको तो दिन बोझ उठाते गुजरती है। मट्टी की टोकरी की क्या हकीकत है, ये तो अकेली चारपाइयाँ उठा लाती है। परसों रिहाने के लिए चक्की का पाट दरवाजे पर हुमरे को दे आई थी। हमारे बच्चे अमीरजादियों की तरह बारीक और नाजुक बेगम और महीन खानम हों तो एक दिन में भी इनका काम न चले। हमसाई की ये बात सुनकर मुझको ऐसी निदामत हुई कि पसीने पसीने हो गई और जी में सोची कि इलाही क्या बात है, इन लोगों को पेट भरकर खाना तो नसीब होता नहीं, फिर इतने कवि और मजबूत क्यों कर हैं। यानी उसके कहने का मकसद था कि वो लोग इतने गरीब हैं कि उनको तो ठीक से खाने को भी नहीं मिलता, तो यहाँ लोग अपने बच्चों की खुराकों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तो
ایک دن میں نے استانی جی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب زور اور سب بوتا سارا بل محنت کا ہے، ہم لوگ دن رات احدیوں کی طرح نکمے پڑے رہتے ہیں۔ اس میں کافی مشکل الفاظ کا استعمال ہوا ہے تو بعض اوقات پڑھتے ہوئے ہم سب بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، تو ذرا اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کھانا جیسا کھایا ویسا ہی پیٹ میں رہا، نہ ہضم درست ہے نہ کھل کر بھوک لگتی ہے، سدا کے روگی ہمیشہ کے دکھیا، کبھی قبض کبھی پیچش، آئے دن حکیم کے یہاں موجود، علاج کی عادت دوا کا معمول، ہم لوگوں کے مزاج ہیں کہ چھوٹی چوئی موئی کے درخت ہیں، ذرا ٹھیس لگی اور کملا کر رہ گیا۔ کوئی موسم ہو ہم کو کچھ نہ کچھ شکایت ضرور رہتی ہے، گرمی ہے تو کہیں درد کے مارے سر پھٹا پڑتا ہے، آنکھیں جلتی ہیں، ہتھیلیوں اور تلووں سے آگ نکلتی ہے، یوں ہی عمر بھر بھوک کو روتے رہے۔ گرمیوں میں رہی سہی بھی گئی، گزری ہوئی، نہ برف اور شورے کے پانی سے تسکین ہوتی ہے، نہ انار اور فالسا اناب اور نیلوفر کے شربتوں سے تسلی ہوتی ہے۔ برسات آئی تو مکھیوں اور مچھروں کے واسطے وہ اہتمام ہو رہے ہیں کہ گویا کسی بادشاہ کے ملک پر غنیم چڑھایا۔ پوروا ہوا کے سبب قوت ہاضمہ بالکل معطل، ریح کا درد صبح کو شانوں میں تھا تو دوپہر کو کمر میں، شام کو پنڈلیوں میں، جاڑا آیا تو زکام کھانسی اور نزلے کو ساتھ لایا، اب سر ہے کہ کہے میں نہیں۔ ایک آرام طلبی نے ہم سب کو نعمتوں کے مزے اور سب آسائشوں کی لذت سے بے نصیب کر رکھا ہے۔ کھانے میں لاکھ تکلف کیے مگر وہ ذائقہ نہ ملا جو غریب آدمی کو سوکھی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی میں ہر روز میسر ہے۔ نیند سدا اچاٹ رہی، دن رات کوشش کرتے ہیں کہ گھڑی دو گھڑی کو آرام سے سو رہیں، مگر نیند ہے کہ ذرا کھٹکا ہوا اور کوسوں دور۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ غریب آدمی جو جب تھک ہار کے جو جتنی زیادہ مشقت کرتا ہے نا اس کو اتنی میٹھی نیند آتی ہے، وہ بڑی سکون کی نیند سوتا ہے۔ تو اس کے کہنے کا مقصد، اصغری کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ جو آرام پسند لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں تو وہ جب سوتے ہیں نا تو ان کی نیند بھی بے آرام رہتی ہے، تو بے آرامی کی وجہ یہ ہے کہ مشقت کم کرتے ہیں، وہ دن رات کوشش کرتے ہیں کہ گھڑی دو گھڑی آرام کریں۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ مجھ کو اس ہمسائی کا حال دیکھ کر بڑی حیرت ہوا کرتی ہے۔ ایک دن کا مذکور ہے کہ میں گرمی کے مارے رات کے وقت کوٹھے پر گھبرائی پھر رہی تھی، دیکھتی کیا ہوں کہ ہمسائی کے 5 بچے ایک کے اوپر ایک، نہ بچھونا نہ تکیا نہ پنکھا، کھری چرپائی پر مزے میں پڑے کھراٹے لے رہے ہیں۔ 6 برس میرے بیاہ کو ہوئے، میرے منہ میں خاک، میں نے کسی دکھ یا بیماری کی شکایت ہمسائی سے نہیں سنی۔ فصل بدلنے کو ہوتی ہے تو قاعدہ ہے کہ اچھے، یہ اصغری کہہ رہی ہے ہمسائی کے بارے میں، قاعدہ ہے کہ اچھے بچے آدمی کو بھی 2-4 دن کے لیے بخار آ ہی جاتا ہے، مگر ماشاءاللہ انہیں آتا تو ہمسائی اور ہمسائی کے بچوں کو نہیں آتا، تو ہمسائی اور ہمسائی کے بچوں کو یہ تو غریبی ہے کہ چولہا کبھی 2 وقت نہیں سلگتا۔ مگر بچوں کو دیکھو چونچال توانا، بھلا یہ چھوٹی لڑکی تمہارے اندیا میں کئے برس کی ہوگی؟ کوئی 10 برس کی؟ استانی جی میرا 4تھا چالا تھا، میرے آئے پر ہوئی ہے، خیر سے 6 برس پورے ہو چکے، 7ویں میں لگی ہے۔ ماشاءاللہ کیا اچھا اٹھان ہے، محمودہ دیکھو تو تم سے بھی نکلتی ہوئی ہے۔ حسن آرا یہ بات بہت ٹھیک ہے، ہمارے گھر بھی لونڈیوں اور نوکروں کا یہی حال ہے، کھا کر ایسے موٹے ہوئے ہیں کہ پہچان نہیں پڑتے۔ محمودہ بھلا کیا سبب ہے کہ آپ لوگ گھر کی مالک مختار، خدا کا دیا سب کچھ موجود، سب کچھ میسر، اور بدن پر دیکھو تو بوٹی نہیں؟ لونڈیاں لاکھ چوری کریں پھر بھی گھر والیوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ حسن آرا البتہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ محنت ہی کا سبب ہے، مگر یہ تو فرمائیے کہ جو کام لونڈیوں کے کرنے کے ہیں ہم کیوں کرنے لگیں، یعنی ہم کیوں کریں؟ اول تو ہو نہیں سکتے، اور جو جان مار کر ایک آدھا کام کیا بھی تو اپنے ہی کنبے والے حقیر سمجھنے لگیں۔ محمودہ ہو سکنے اور نہ ہو سکنے کی کچھ نہ پوچھئے، آدمی کے برابر سخت نہیں اور آدمی کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ ہم ہی جیسی عورتیں ہیں جو چکی پیستی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو شہر کے بازے مردوں سے بھی نہ ہو سکیں، اور یہی عورتیں ہیں جن کو اپنی جان دو بھر ہے۔ گھر کا کیا ذکر اور محنت کا کیا تذکرہ، جیسی عادت ڈالو گے ویسی عادت پڑ جاتی ہے۔ کنبے والوں کو کہ حقیر سمجھنے کی تو کوئی وجہ نہیں، نوکر چاکر ہوتے سہاتے اپنے ہاتھوں کا کام کرنے سے میرے تو نزدیک لوگوں کی نظروں میں عزت اور زیادہ ہونی چاہیے۔ کتنی خوبی کی بات ہے کہ ٹہل کو نوکر، خدمت کو لونڈیاں ہوں اور اپنے ہاتھوں کام کرنا آدمی آر نہ سمجھے۔ استانی جی کو دیکھو، ماما بھی ہے، اوپر کے کام بھی ایک عورت نوکر ہے، اتنی لڑکیاں مکتب میں بیٹھی ہیں، جھوٹوں بھی کہیں تو کام کو لوگ دوڑیں،
مگر پانی تک آپ اٹھ کر پیتی ہیں۔ یعنی یہ اصغری کی محمودہ جو نند ہے نا، وہ اپنی بھابھی کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ وہ اتنی محنتی ہے کہ وہ گھر کے کسی نوکر کو زحمت نہیں دیتی، وہ اپنے سارے کام پھر بھی خود کرتی ہے اتنے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود۔ اس کی خدمت اور اچھا یہ بات خدا کو کیسی بھلی لگتی ہوگی کہ دیکھو اس بندے کو ایسا بڑھایا اور ایسا نوازا کہ اسی کے ہم جنس اس کی خدمت اور تابع داری کو دیے، مگر یہ کیسا نیک بندہ ہے کہ اس کو غرور چھو کر نہیں گیا۔ یہ اپنے تئیں اس طرح ناچیز سمجھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو حقیر ہی سمجھتی ہے یا اللہ کا ایک معمولی بندہ ہی سمجھتی ہے۔ اصغری کی بات کر رہی ہے۔ غصہ نارا، بھلا جو کام اپنے سے ہو ہی نہ سکے تو آدمی کیا کرے؟ محمودہ، اس کا جواب بھی ابھی دے چکی ہوں کہ جو کام دوسرے آدمی کرتے ہیں وہ ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی ایک بھی انسان اگر کوئی کام کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی باقی لوگ بھی تمام اسی کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مگر خیر دنیا میں خدا جس کو دولت ثروت دے اور بڑی محنت کے کام اگر وہ نہ بھی کرے تو داروں کا محتاج رہنا بری بات ہے۔ ایک تو انسان آلکسی ہو جاتا ہے، آرام طلبی کی عادت چپکے چپکے بڑھتی جاتی ہے۔ دوسرا کیسا ہی چھوٹا کام ہو آدمی اپنی مرضی کے موافق جیسا اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے، نوکر کتنا ہی سلیقہ مند مزاج شناس کیوں نہ ہو کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تو اپنا یہی قاعدہ رکھا ہے کہ لکھنے پڑھنے سے جتنا وقت بچتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کام کر لیا کرتی ہوں۔ 2 برس ہوئے کہ میں اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے سیتی اور قطع کر لیتی ہوں، قطع یعنی کہ کاٹ لیتی ہوں۔ پکانے میں بہت ربط ہو گیا تھا، اب 3-4 مہینے سے ذرا کم ہو گیا ہے، پھر بھی گوشت میں ہی بھگاڑتی ہوں، اور گھر میں جو کوئی نئی چیز پکے تو میں ہی پکاتی ہوں۔ حسن آرا، آہا تم کو پکانا بھی آتا ہے؟ محمودہ، آتا کیا ہے، خیر غریباں منہ بھون بھوس لیا، یعنی کہ بس ایسے گزارا چلا لیتی ہوں۔ استانی جی کی مہربانی سے ایک آدھ چیز ذرا اچھی بننے لگی ہے، اور مجھ پر کیا منحصر ہے، مکتب کی سب لڑکیاں جانتی ہیں، سب لڑکیوں نے ساجہ ملایا ہے، کل کڑھائی چڑھے گی، کڑھائی یعنی کہ وہ گوشت وغیرہ کی، سامان آیا رکھا ہے، تلے تو ابھی جاتے۔ استانی جی نے کہا دن کے وقت گرمی بہت ہوتی ہے، سویرے تڑکے دھوپ نکلتے نکلتے تل تلا کر فراغت ہو جاؤ۔ موکل آپ بھی سیر دیکھیے گا، یعنی تم بھی دیکھو گی۔ حسن آرا، سموسے بھی تلنے آتے ہیں؟ محمودہ، انشاءاللہ ایسے سموسے تل کر کھلاؤں، نرم اور خستہ پتلے پرت کہ آپ بھی پسند کریں، مگر یہ فرمائیے کہ میٹھے سلونے سادے یا قیمہ بھرے؟ سلونے کہتے ہیں نمکین کو۔ حسن آرا، میٹھے؟ محمودہ، میٹھے سموسے شہر بانو ایسے بناتی ہے کہ سبحان اللہ۔ صبح خیزی۔ حسن آرا، مگر سویرے تڑکے تو میں آ ہی نہیں سکتی، میں تو کوئی پہر دن چڑھے سو کر اٹھتی ہوں۔ پھر دن چڑھے کا نام سن کر محمودہ بے اختیار ہنس پڑی۔ محمودہ، کیا روز آپ پہر دن چڑھے سو کر اٹھا کرتی ہیں؟ حسن آرا، ہر روز۔ محمودہ، سوتی آپ کس وقت ہیں؟ حسن آرا، سرے شام۔ محمودہ، کیا نیند آپ نے بڑھا رکھی ہے؟ حسن آرا، نیند بھی کوئی اپنے اختیار کی بات ہے، میری آنکھیں تو کچھ دن رہے سے بند ہونے لگتی ہیں۔ کچھ دن رہے سے مراد یہ سرے شام ہی۔ اماں جان کھانے کے واسطے مجھ کو بلاتی رہتی ہیں، جب دیکھتی ہیں کہ یہ سوئی ہی جاتی ہے تو ناچار کھانا کھلوا دیتی ہیں۔ پہر دن چڑھے بھی میری آنکھ آپ سے تھوڑی کھلتی ہے، سوتی کو زبردستی اٹھا بٹھاتی ہیں، کچی نیند جو جگا دیتی ہیں مجھے، تو گھنٹوں نیند کا خمار رہتا ہے، اسی واسطے دوپہر کو پھر کوئی 2-4 گھڑی کے واسطے سو رہتی ہوں۔ دوپہر کے سونے کا نام سن کر محمودہ پر تو ہنسی کے دورے پڑ گئے۔ اگر آپ کو جی بھر کر سونے دیا جائے تو شاید آپ دن رات سویا ہی کریں۔ حسن آرا، کیا بتاؤں، نیند کا بخت ایسی ٹوٹ پڑی ہے کہ کسی طرح مجھ کو سونے سے سیری ہی نہیں ہوتی، گھر بھر مجھ کو چھڑا کرتا ہے، اور چاہے کوئی بیماری ہو، ابا جان ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ تمام تر سونے کا فساد ہے، مگر میں کیا کروں، نیند پر قابو نہیں چلتا، ہر روز ارادہ کرتی ہوں کہ آج سب کے ساتھ ہی سوؤں گی، مگر جب وقت آتا ہے تو نیند کے قلبے سے ایسی جی خرابی ہونے لگتا ہے کہ کچھ بن نہیں پڑتی۔ نیند کے اثار شروع ہوتے ہیں تو مجھے کو خیال ہوتا ہے کہ آج بڑا پکا وعدہ کر چکی ہوں، ابھی سے سو رہوں گی تو لوگ چھیڑیں گے، اور اس شرمندگی کے مارے جی مضبوط کر کے تھوڑی دیر سنبھلی رہتی ہوں، مگر جب نیند آ گھیرتی ہے تو نہیں بیٹھا جاتا۔ میں پلنگ پر جھکی اور ادھر سے اماں جان بولیں، ادھر سے آپا جان، لیکن ان کی بات پوری بھی نہیں ہونے پاتی کہ بندی لیٹنے کے ساتھ خراٹے لینے لگ جاتی ہے۔ میرے لیٹے پیچھے جو کچھ لوگ کہتے سنتے ہوں اس کی مجھے مطلق خبر نہیں۔ محمودہ، اگر آپ دل سے نیند کا
تو کچھ مشکل بات نہیں، میں آپ کو بہت سہل تدبیر بتا سکتی ہوں۔ حسن آ رہا اس نظر سے کہ گھر بھر مجھ کو سونے کے واسطے چھیڑا کرتا ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ زیادہ نہیں، بس سب کے ساتھ سوؤں اور اٹھ بیٹھوں۔ محمودہ: 2 باتوں کا انتظام کیجیے۔ اول تو یہ کہ نیند کے بہلانے کے لیے کچھ مشغلہ چاہیے کہ طبیعت اس میں مصروف ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ جو شخص سویرے اٹھنے والا ہو اس پر تاکید کر دیجیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جھنجھوڑ کر، پانی کے چھینٹے دے کر آپ کو ہوشیار کر دے، اور اٹھتے کے ساتھ آپ منہ ہاتھ دھو کر طبیعت کو سنبھال کر کسی کام میں لگ جائے کیجیے۔ اول 8-10 دن خلاف عادت سویرے اٹھنے سے ایک خفیف سی گرانی سر میں معلوم ہوگی، مگر پھر عادت ہو جائے گی، خود بخود آنکھ کھلنے لگے گی اور گرانی سر بھی موقوف ہو جائے گی، بلکہ سویرے اٹھنے سے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا کر مزاج ایسا پاک پاک ہو جائے گا کہ دن بھر طبیعت بحال رہا کرے گی۔ میں بلا کی سونے والی تھی، مردوں سے شرط باندھ کر سوتی تھی۔ استانی جی ہر روز مجھ کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ دنیا میں انسان اس واسطے نہیں آیا ہے کہ سونے اور نکمے پڑے رہنے سے دن تیر کرے، یعنی دن گزارے۔ خدا نے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے، رات کیا تھوڑی ہوتی ہے کہ دن کو بھی سویا کریں۔ بہت سونے سے انسان کاہل اور غبی اور ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، کند ہو جاتا ہے۔ آدمی کا وقت بڑا قیمتی چیز ہے، فرصت کا ایک ایک لمحہ بس غنیمت ہے۔ اس وقت میں ہو سکے تو لگ لپٹ کر علم و ہنر حاصل کر لینا چاہیے کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں درست ہوں۔ چنانچہ میں نے رفتہ رفتہ سونا کم کر دیا ہے، یہاں تک کہ اب سب کے پیچھے سوتی اور سب سے پہلے اٹھتی ہوں، یعنی میں سب کے بعد سوتی ہوں اور سب سے پہلے اٹھ جاتی ہوں۔ اور بنسبت سابق کہ میں اپنے تئیں زیادہ تندرست بھی پاتی ہوں، مگر مکتب کی لڑکیاں غضب کرتی ہیں، گھر بھی ان کے 4-6 پیسے ڈولی پر ہیں، اور اندھیرے منہ یہاں آ جاتی ہیں۔ آپس میں شرط لگا رکھی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے کون مکتب میں پہنچتا ہے۔ یہاں پر آج کی قسط کا اختتام ہوا، قسط نمبر 4 کا۔ انشاءاللہ قسط نمبر 5 کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔